याद है जब हम बिश्केक में एक SCO की कॉन्फ्रेंस थी, उधर हमने जब इनका रवैया देखा तो हमने फैसला किया कि ये हमारी कोशिश है, अमन के लिए जो कोशिश है उसको गलत समझ रहे हैं, ये उसको कमजोरी ले रहे हैं। तो हमने तब फैसला किया कि अब हम इनसे आगे बातचीत नहीं करेंगे। जब प्रेसिडेंट ट्रंप से मैं मिला तो मैंने इसी को सामने रखते क्योंकि बायलैटरल तो आगे इशू बढ़ नहीं रहा, तो उनको मैंने इनवाइट किया कि ये एक हॉटस्पॉट है दुनिया में, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि आप बीच में पड़ जाएं गुड फेथ में। अब इन्होंने और दबाना है कश्मीर की रेजिस्टेंस को, आजादी की मूवमेंट को, वो इनको क्रश करने की कोशिश करेंगे और जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा, पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। मैं आज पेशन को ही करता हूं, इन्होंने वही करना है जो पहले इन्होंने किया। इन्होंने दुनिया ने कहना जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी आई। The Prime Minister was asking what is it that he should do. But so far, Mr. Speaker, we have not even seen a policy statement. It is absolutely disgraceful that the Foreign Minister of Pakistan and our representative of the United Nations are out of station. Pakistan must engage with the United Nations. Pakistan must try and get a special session of the OIC, establishing a commission of inquiry to conduct a comprehensive and independent investigation into human rights violations in Kashmir. Tweet is not enough. That speech was certainly not good enough. There was no formal statement from Pakistan. Who else is supposed to speak for the people of Kashmir? I must inform you, Mr. Speaker, that these are the questions being asked. Why the criminal silence? Agar hum us taraf baithe hote aur select Wazir Azam Khan sahab is ऑपोजिशन में होता और हम 3-4 दिन के लिए सिर्फ एक ट्वीट मारते, खान साहब हमारे साथ क्या करते? कि हम अफगानिस्तान में काबुल में अमन के लिए शानदार स्टेट्स सजाएं और वहां पर शानदार महफिल हो और कश्मीर में दिन रात खून बहाया जाए। ये कहां की डील है जनाब स्पीकर? ये कहां का इंसाफ है? ये कहां की सोच है? वी वांट पीस इन काबुल, नो डाउट अबाउट इट। और हम जानते हैं कि काबुल में अमन का कौन मुखालिफ है, कौन रास्ते का पत्थर है। यही मोदी है, यही हिंदुस्तान है। और हम हर चीज झोंक दें अमन कायम करने के लिए और हमारी इस एफर्ट को उसको इस तरह रीपे किया जाए। जनाब स्पीकर, मैं ये पूछना चाहता हूँ दर्द दिल के साथ कि क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्रम्प कार्ड था या ट्रैप कार्ड था? खुद वजीर आजम फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ही ये काम आपने। आज पार्लियामेंट का कश्मीर के तनाज़े पर मुश्तरका इजलास हुआ, जबकि मकबूजा कश्मीर में आज कर्फ्यू तीसरे रोज भी जारी रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज भी मकबूजा कश्मीर में सब फोन लाइंस बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल और आज जदीद कम्युनिकेशन की दुनिया में वहां से कोई खबर नहीं आ रही। सिर्फ ये मालूम है कि तमाम बड़े छोटे कश्मीरी लीडर हिरासत में हैं। जब से भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर को मखसूस दर्जा देने वाले आईनी आर्टिकल 370 ख़त्म किया है, रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया है, मुकामी सियासी नुमाइंदों के कवानीन पास करने की ताकत कम कर दी है और पुलिस पर इनका कंट्रोल भी कम हो गया है। जम्मू और कश्मीर के पास अब भारतीय यूनियन की रियासत होने का हक खत्म हो गया और अब वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, जिसके कवानीन अब नई दिल्ली में हुकूमत की मर्जी से पास होंगे। आज हिंदुस्तान का ये कदम आला अदालत में भी चैलेंज हो चुका है। कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी इस मामले पर मुनकसिम नजर आती है और आज पाकिस्तान का रद्द अमल आपने पार्लियामेंट में देख लिया। अस्करी क़यादत ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कमांडर्स का कहना था कि पाकिस्तान ने कभी मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को कानूनी बनाने वाला आर्टिकल 370 या 35 से तस्लीम नहीं किया। अब भारत ने खुद ही इस खोखले बहाने को खत्म कर दिया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात का अहद किया गया कि पाक फौज कश्मीरियों की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़ी है और हम अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। क्या ये रद्द अमल काफी था? कश्मीर का मुकदमा अब कौन लड़ेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। हमारे साथ इस्लामाबाद में रियाज फतियाना साहब हैं, तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं।
قومی اسمبلی کے اندر چیئرپرسن ہیں لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کیسر احمد شیخ صاحب, مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں, ممبر ہیں قائمہ کمیٹی قومی اسمبلی میں برائے فائنانس کے. نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم رہنما ہیں, مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں امتیاز عالم صاحب, کالم نگار ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ 2004 میں ایک وفد تھا صحافیوں کا جن کو اجازت ملی تھی جموں اینڈ کشمیر جانے کی اور وہاں کا ایک دورہ کرنے کی اور وہاں سے رپورٹ کرنے کی, اس کو لیڈ امتیاز عالم صاحب ہی کر رہے تھے. امتیاز عالم صاحب, اس وقت تو شاید کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ دن ہمیں دیکھنا پڑے گا, مگر آج جو چائنا اور امریکہ کا ری ایکشن آیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سٹرونگ ری ایکشن ہے؟ چونکہ چائنا نے یہ کہا ہے the recent unilateral revision of domestic laws by the Indian side continues to undermine China's territorial sovereignty which is unacceptable and will not have any effect. جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے پاکستان کی پوزیشن کو مینشن نہیں کیا, ہندوستان کی پوزیشن کو مینشن کرتے ہوئے کہا ہے we note that the Indian government has described these actions as strictly an internal matter. We call on all parties to maintain peace and stability along the line of control. جو ایک رول امریکہ چائنا ادا کر سکتے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کریں گے؟ آپ نے ایک بات کی تھی کہ کشمیریوں کا مقدمہ کون لڑے. کشمیری خود بہت اس معاملے میں ہوشیار اور تکڑے ہیں, اور وہ یقیناً اب جو صورتحال ہے وادی کی اور کشمیر کی, جو جس طرح کا کرفیو لگا ہے اور جس طرح کی بندشیں لگی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ کشمیر میں یہ جو معاہدہ توڑا گیا ہے, جو ہوا تھا راجا کے درمیان اور انڈین یونین کے درمیان, اور آرٹیکل 370 جو بنا تھا, وہ آج وہ کانٹریکٹ ٹوٹ گیا ہے. اب کشمیریوں اور انڈین یونین کے درمیان جو تعلق کی واحد انڈیا کے حوالے سے اور کشمیر کے جو لیڈرشپ کی اس کے حوالے سے, وہ آج ٹوٹ گیا. اب اس میں جو امپلیکیشن آئی ہیں کہ چائنا کے پاس جو اکسائی چین کا علاقہ ہے اور پاکستان کے پاس جو علاقہ ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, اب ہندوستان میں جو انڈین پارلیمنٹ میں جو بحث ہوئی ہے اور امیت شاہ نے جو کہا ہے وہ اس پہ دعویٰ کریں گے, لیکن در حقیقت انہوں نے فیٹ اکمپلی کر دی ہے کہ یہ جو لائن آف کنٹرول کی اس طرف کا کشمیر ہمارا ہے اور جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہوگا. یہ پہلے بھی ہندوستان کی مختلف حکومتیں بشمول بی جے پی اور کانگریس یہ کرتی آئی ہیں. یہ جو ٹرائیفرکیشن ابھی تو ہوئی ہے بائیفرکیشن, اور آپ اندازہ لگائیے کہ آپ حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں. اب جموں اینڈ کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ ایسی ٹیریٹری کی ہے جہاں پہ لیفٹننٹ گورنر ہوگا. ہندوستان کی باقی سٹیٹس یعنی پنجاب یا اتر پردیش یا دوسری سٹیٹس جو ہیں ان کے برابر کا درجہ نہیں ہوگا, یہاں پہ ایک لیفٹننٹ گورنر ہوگا, اور یہ بہت اٹانومس نہیں ہوگی سٹیٹ جس طرح باقی سٹیٹس ہیں. تو اس پہ یقیناً بہت بڑا رد عمل ہوگا کہ حق خود ارادیت اور پلیبسٹ دور کی بات ہے. ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے بھاجپا کی, وہ انہیں ایک سٹیٹ کے برابر کا درجہ دینے کے تیار نہیں ہے. اب وہ قیادت کشمیر کی جو 370 کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, جیسے نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ یا پی ڈی پی کی لیڈرشپ, ان کے وہ بھی اب آؤٹ آف ہسٹری, وہ تاریخ سے باہر کر دیے گئے ہیں. ان کے لیے بھی راستہ ختم ہو گیا ہے. تو لہٰذا مجھے لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ آزادی کا جو مطالبہ ہے وہ بڑھ جائے گا, اور اس میں ہمیں جو ہمارے ہاں جو رد عمل آ رہا ہے آج جو میں نے پارلیمنٹ میں سنا ہے وہ فقط جذباتی ہے اور پبلک کنزمپشن کے لیے ہے. ہمیں کوئی سینسیبل رستہ اختیار کرنا چاہیے, اور یقیناً اس سے ڈپلومیٹکلی پاکستان کو بڑی مدد ملے گی. یہ سینسیبل رستہ کیا ہوگا؟ نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ کے آج لیڈر نے کچھ ہمیں نکات بتائے. انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک انکوائری کمیٹی بھیجنی چاہیے یو این کی طرف سے, تاکہ یہ وہاں کا جائزہ لے کہ کتنی وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں. مگر ماضی میں ہندوستان نے اس طرح کی تھرڈ پارٹی انٹرونشن کو رد کیا ہے. تو وہاں پہ اس وقت جس طرح امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزادی کی تحریک جو ہے وہ زیادہ زور پکڑے گی, اس سچویشن کے اندر جب زیادہ ان کے اوپر ظلم ہوگا تو اس کا ازالہ کون کرے گا, اگر انٹرنیشنل دنیا سے اتنا کم مطلب اتنا لوک وارم رسپانس آیا ہے؟ یہ مجھے اس لیے حیرت نہیں ہے کہ لوک وارم رسپانس آیا ہے, کیونکہ ہماری حکومت کا خود کا
lukewarm response आया है. It is in these times that you test the quality of the leadership of your country. And I'm sorry to say کہ آج صرف آپ پارلیمنٹ کا ایگزامپل لے لیں کہ پارلیمنٹ میں تیاری یہ تھی کہ جو موشن موو ہوا ہے اس میں آرٹیکل 370 کا ذکر نہیں ہے, اس میں آرٹیکل 35A کا ذکر نہیں ہے, اور پھر جو سٹیٹمنٹ دی جا رہی تھی وہ منسٹر جو فارن افیئرز کے تھے وہ سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور پرائم منسٹر جو ہے وہ آنے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, آنے کو تیار نہیں تھے. اور اس حد تک ہم لوگ گئے کہ اپوزیشن میں سے جو پی ایم ایل این ہیں ان کے ارکان نے تو خط لکھ دیا اسپیکر کو کہ پروڈکشن آرڈر جاری کریں پرائم منسٹر کا کہ وہ حاضر ہوں. مطلب یہ حال ہے سیریسنس کا. اور پھر جو سپیچ تھی, مجھے بتائیں, آپ نے شہباز شریف کی بھی سپیچ سنی ہوگی, آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی بھی سپیچ سنی ہوگی, اور آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کی بھی سپیچ سنی ہوگی. اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب آپ پارلیمنٹ میں آتے نہیں تھے اس ڈر سے کہ مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی, شور ہوگا, ہنگامہ ہوگا. کچھ نہیں ہوا, آرام سے بولے. لیکن کیا ان کی کوالٹی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو ساری دنیا سن رہی ہوگی, انڈیا میں بھی سن رہے ہوں گے, کشمیری ہمارے جو بھائی بہن اس وقت جو کرب سے گزر رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے. لیکن کیا سنا انہوں نے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کیا ایسی بات کی؟ یہ جو آپ نے دو تین نکات بتائے ہیں, ریاض صاحب سے پوچھتے ہیں. ریاض صاحب دیکھیں, جس طرح نفیسہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کم از کم فورن منسٹر صاحب کو شاید پاکستان واپس آنا چاہیے تھا. آج مجھے پتہ ہے OIC کا اجلاس کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف جو یہ بات کری ہے کہ ہم اتنے انپریپیئرڈ کیوں تھے. ہم نے آپ کو وزیر اعظم صاحب کی بائٹ سنائی, انہوں نے کہا کہ بشکک میں ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا. اگر اندازہ ہو گیا تو پھر عوام کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی وہ کانفیڈنس میں لے لیتے. منظر جہانگیر صاحب, گزارش یہ ہے کہ ایک کام سبھی نے نہیں کرنا ہوتا, کام ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. وزیر خارجہ کو بھجوایا گیا 2 کام, ایک تو حج کرنے چلے گئے, ساتھ OIC کی میٹنگ تھی, اس میں بھی پاکستان کی نمائندگی ہوگی, اور وہ بھی اسلامی فریضہ ہے, اس سے روکا نہیں جا سکتا, ایک فرض ہے, آپ کو پتہ ہی ہے حج کا جو موقع ہے. لیکن پیچھے پوری گورنمنٹ ہے, وزارت خارجہ پوری بیٹھی ہوئی ہے, پورا سسٹم چل رہا ہے. یہ تو نہیں کہ ان کے جانے سے اب وہاں بھی ضرورت, کسی نے تو جانا تھا نا وہاں پہ. مگر مجھے یہ بتائیے, جس طرح نفیسہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کم از کم آج آپ کے ایجنڈے کے اوپر آرٹیکل 370 اور 35A تو ہونا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں تھا. وہ میں عرض کر رہا ہوں, اس میں آپ کی بات درست ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی قرارداد آتی ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کر بیٹھ کر تیار کرتی ہے. اس میں تھوڑی سی جلدی ہوگی اور اپوزیشن کو باقاعدہ اعتماد میں شاید نہیں لیا گیا, اور وہ قرارداد بنا کے وزارت خارجہ نے بھجوا دی, وہ اٹھا کے انہوں نے ہاؤس میں پیش کر دی. لیکن جب اس کی نشاندہی کی اپوزیشن نے تو گورنمنٹ نے خندہ پیشانی سے اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا, اور اس کے بعد ریوائز کر کے دوبارہ قرارداد ہاؤس کے اندر پیش کر دی گئی. تو اس میں تو اپوزیشن کی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اس پہ حکومت نے ایک انا کا مسئلہ نہیں بنایا, کیونکہ یہ معاملہ قومی یکجہتی اتحاد کو ظاہر کرنے کا ہے. اس پہ نمبر سکور کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے, اور اس لیے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A جو انڈیا کا آئین ہے اس کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں, اوبیسلی وہ غلط انہوں نے واپس لی ہے. 1948 میں ساری دنیا جانتی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی ریزولیشن جنرل. مگر اب دیکھیں, یہ بات بہت ضروری ہے آپ سب سے پوچھنا, کیونکہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ چونکہ ہم نے کچھ لیگل ایکسپرٹ سے بات کی, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی لیگل آپشنز آپ کے پاس بہت محدود ہیں. ہندوستان کے اندر عدالتوں کے اندر وہ چیلنج ہو سکتا ہے, مگر آپ صرف شور ہی مچاتے رہیں گے یا کچھ اور بھی آپ کے پاس کوئی مثبت سٹیپس لیں گے؟ اور کیا قوم کو بھی آپ کانفیڈنس میں لیں گے, پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیں گے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اصولی طور پر ہندوستان اخلاقی طور پر اس آرٹیکل کو واپس نہیں لے سکتا. میں عرض کرتا ہوں تاریخی طور پر ان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس پر سگنیچر کیے ہوئے ہیں. یہ ایک ایگریمنٹ تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں آج لوک سبھا سے بھی پاس کر. دوسرا یہ کہ شملہ معاہدے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا عمل دونوں ملک نہیں کریں گے جس سے کسی بھی متنازع معاملے کی حیثیت بدل جائے. انڈیا اس میں بھی سگنیٹری ہے. نمبر 3,
जनरल असम्बली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन भी उनके तो वो सारी चीजें हम सुन के हम 3 दिन से सुन रहे हैं, 2 दिन से सुन रहे हैं। अब आप क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता। मैं कहता हूँ क्यों नहीं करेंगे, हम सबको पता है, वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह ऐलान किया है, उसमें हम तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप वज़ीर-ए-आज़म खुद बराह रास्त हेड ऑफ स्टेट से बात कर रहे हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त OIC से बात कर रहे हैं, मोहम्मद साहब से क्या रिस्पांस मिला उनको, अर्दोगान साहब से क्या रिस्पांस? जी देखें सभी से बात चल रही है ना। ट्रम्प के साथ एक सालसी का किरदार उनको इनवाइट कर रहे थे। जितने एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, वो अपनी अपने ममालिक में जहाँ उनकी तैनाती है वहाँ की हुकूमतों से बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो ओनली अ प्रोटेस्ट। नाउ कैसर साहब, रियलिस्टिकली स्पीकिंग पाकिस्तान के पास कानूनी जो ऑप्शंस हैं बड़े महदूद हैं, तो अब ये इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कश्मीर का एक बेसिक मसला है, शुरू से ही पाकिस्तान बहुत कुछ कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे ना, उन्होंने खुद कहा कि अगर मोदी साहब बन जाएंगे तो ये कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। और अभी अमेरिका में भी जाके उन्होंने ये कहा कि अमेरिका जो है उसमें पड़े, सालसी का रोल अदा करे, ट्रम्प साहब ने खुद पेशकश की सालसी का, तो ये कुछ ना कुछ इसमें क्या अपोजिशन और सारा मुल्क ये समझ रहे इसमें दाल में क्या काला है। पहले तो वो कहते थे जी मोदी साहब बन जाएं, और उसके बाद अभी खुद अमेरिका गए और वहाँ पे उन्होंने कहा सालसी का, जिस वक्त फौरी तौर पे इंडिया ने उसको मना कर दिया। और हम अब कह रहे हैं कि जी हमें अंदाज़ा हो गया जब हम कॉन्फ्रेंस में गए, ये तो अंदाज़ा हो गया कि जी इंडिया तो सीरियस नहीं है। इंडिया कब सीरियस रहा है? देखिए, आज सिर्फ 2 हमने जो टेलीफोन कॉल हुई ना, मोहतरम मोहम्मद साहब से हुई और या अर्दगान साहब से हुई। अर्दगान, सदर अर्दगान ने तो हमारी सपोर्ट का ऐलान किया। दुनिया में कोई और मुल्क रह ही नहीं गया जिसने हमारी सपोर्ट का, इतना बड़ा वाक़या हो गया। वो पूरे का पूरा वो कश्मीर में वो कह रहे हैं कि मुस्लिम अक्सरियत ना रहे, अकलियत बन जाए मुसलमान। 237 और ये जो इतने अरसे से था उन्होंने ख़त्म कर दिया। वैसे आपको कुछ अंदाज़ा था कि ये होने वाला है? नहीं, मैं आपको ये बताऊं ना, हुआ क्या कि अब हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो मुसलमान मुल्क हैं, अफ़गानिस्तान है, जो ईरान है, जो बांग्लादेश है, हमारे रीजन के मुल्क भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। कहाँ सपोर्ट है? अफगानिस्तान के साथ तो आपका बकायदा तनाज़ा चल रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मुस्लिम मुल्क हैं भाई, मुस्लिम मुल्क है ना, वो हिंदू से वो हिंदुस्तान के साथ सपोर्ट कर रहे हैं ना। हमारा तनाज़ा तो हर एक अगर चल रहा है। नहीं, मगर ये जब उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि बिश्केक में हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया था, आपको पता है यही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ हमें पता उनको पहले अंदाजा नहीं। उनको हर बंदे को, किसी बच्चे से भी पूछ लेना, वो भी कहेगा कि मोदी जो सीरियस नहीं था, और बल्कि वो चाह ही रहा है जब से मोदी आया है, उसने तो यही चाहा है ना कि मुसलमानों को हर सूरत में, उसने पाकिस्तान बैशिंग पे इलेक्शन भी लड़ा है। इम्तियाज साहब, बात यह है कि जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज एक इंडिया दिया कि जी हमें कहीं ना कहीं पता चल चुका था, बिश्केक में भी हमें इशारा हो गया, फिर फॉरेन मिनिस्टर ने भी इसकी तरफ इशारा किया है। कुड पाकिस्तान हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड? देखिए, ये जब ट्रंप ने ऐलान किया कि मुझसे बात की थी हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने, मोदी ने, तो यकीनन मोदी उनसे ये बात कर चुके थे, क्योंकि इस बिल को लाने से पहले हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने या उनके ख़ास एमिसरीज़ ने वहाँ पे ब्रीफ किया, और जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई चंद दिन पहले, तो वो उन्हें एतमाद में ले चुके थे। ये जो इस मुलाकात के हवाले से जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान और जो जैरेड कुशनर जो है, जो कि दामाद हैं जी, वो पहले भी इजराइल के हवाले से मसरूफ़ रहे हैं, इजराइली और फ़लस्तीनी मामले में, और उनकी उस सफारतकारी के नतीजे में यरूशलेम में अमरीकी सफारत खाना मुंतकिल हुआ, और फिर ये जो गैर कानूनी सेटलमेंट हो रही थी मगरबी किनारे पे जी, उस पर भी अमेरिका ने साथ किया जी। ये जो मैं समझता हूँ कि जो खुद ट्रंप के जहन में जो बात है वो इसी तरह की है कि जो जैसे स्टेटस को है इसे सील कर दिया जाए, इसे फाइनल कर दिया जाए। तो आप ये समझते हैं कि सदर ट्रंप को इसका इल्म था, और जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अमेरिका गए तो उनको ये मालूम था कि हिंदुस्तान की हुकूमत ये करने जा रही है?
مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا ٹرمپ نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا یا نہیں بتایا، مجھے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ضرور اندازہ ہو گیا ہے اب میڈیا دیکھ کر کہ ٹرمپ نے یقیناً اعتماد میں لیا ہوگا اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کے لیے. اور دیکھیے یہ جو سٹیپ ہے اس پر چائنا کا کوئی بہت بڑا رد عمل نہیں آئے گا. نہیں، اعتماد میں کس کو لیا ہوگا؟ چائنا کا معاملہ اعتماد میں کس کو لیا ہوگا اتنا بڑا؟ مودی صاحب نے صدر ٹرمپ کو. ہاں، صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور خود یہ جو چین کا رد عمل بھی اتنا ہی ہوگا کہ ایکسائٹن کی حد تک. یہ بات درست ہے کہ سیاچن کے حد تک کی بات ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے لائن آف کنٹرول کے بارے میں بات کی ہے. امتیاز صاحب، مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے. آپ نے جو بات کہی ہے وہ اہم کہی ہے، اور ناظرین، پاکستان کے بازاروں میں، گلیوں میں یہی بات ہو رہی ہے جو آج شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ ٹرمپ کارڈ کھیلا گیا ہے یا ٹریپ کارڈ کھیلا گیا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے وقفے کے بعد. I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir, because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long. It's been going on a long time. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved, and if I can help, I would love to be a mediator. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں درد دل کے ساتھ کہ کیا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ تھا یا ٹریپ کارڈ تھا؟ یہی سوال امتیاز عالم صاحب نے اپنے تجزیے میں ایک طرح سے کہا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے خبریں دیکھی ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر ٹرمپ کو کم از کم اعتماد میں لیا تھا. اور آج جو چائنا کا رسپانس آیا، میوٹڈ رسپانس آیا ہے، جہاں انہوں نے صرف سیاچن لداخ کے بارے میں بات کی ہے اور لائن آف کنٹرول کے پر اشارہ کیا ہے، تو شاید پہلے سے ہی سب کچھ پلان تھا. نفیسہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی میں ایسا تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو کیا صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کو اس کے بارے میں اعتماد میں لیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ تو ہمیں قوم کو اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے وزیر اعظم کو. یہ کیا کوئنسیڈنس ہے کہ وہاں جا کر کشمیر میں کی بات ہوتی ہے ثالثی کے حوالے سے، پھر ادھر دا مومنٹ یو کم بیک ہم تو بڑے سیلیبریٹ کر رہے تھے، بڑے وکٹرز بنے ہوئے تھے کہ جیسے ہم نے کچھ فتح کر لیا ہو، لیکن جب معاملہ آگے بڑھا تو پتہ چلا کہ انڈیا is calling out Trump. مطلب وہ تو ون اپ منشپ والی انہوں نے کوئی بات کی ہے. تو ٹریگر کیا تھا؟ کیا ٹریگر جو ہے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ تھی ثالثی والی؟ کیا انڈیا پرووک ہوا ہے؟ پاکستان نے جو بات کی، اور یقیناً بظاہر تو پاکستان کو ایک ڈپلومیٹک ایج ملی وہاں پر، لیکن کیا انڈیا نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے؟ پاکستان کو یہ اینٹیسپیٹ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کی تیاری کیا ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ چائنا کا میوٹڈ رسپانس میرے نزدیک نہیں ہے، بہت ڈیسائسو اور کلیئر پوزیشن ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از این اٹیک آن آر سوورنٹی. پاکستان کا کیا ریاکشن آیا ہے؟ ہم نے اگر ڈیمارش کیا ہے، انڈین ڈپلومیٹ جو ادھر ہے یا انڈین کمیشن جو ادھر ہے، تو ہم نے ان میں کیا ہماری سٹیٹمنٹ ہے؟ ہماری کیا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ دس از وائلیشن آف آر ٹیریٹری، دس از a violation of a disputed territory, this is a violation of international. مطلب what have we told India? No, that's a very important question. یہ بہت important سوال آپ نے کیا ہے. ریاض صاحب جو یہ سوال کر رہی ہیں کہ ہم نے کہا کیا ہے، کہ آپ نے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ آپ کی ٹیریٹری ہے، ہماری ٹیریٹری ہے، چونکہ آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم آپ کو ایز آکیوپائنگ فورس دیکھیں گے. آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کو ضم کر سکتے ہیں، مگر ہم آپ کی فوجیوں کو آکیوپائرز کی طرح دیکھیں گے، جو محبوبہ مفتی نے بھی اس کے بارے میں ٹویٹ کیا. دیکھیں، نفیسہ شاہ صاحبہ بہت ماشاءاللہ قادر سیاستدان ہیں، میں ان کی بہت احترام کرتا ہوں. کیسر شیخ صاحب بھی بھائی ہمارے. گزارش یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے جو کہا کہ ٹرمپ کارڈ ہے یا ٹریپ کارڈ ہے، دونوں نہیں ہیں. ہماری وزیر اعظم یا حکومت اتنی کوئی بولی نہیں ہے کہ ایسا امریکن ٹریپ میں آ جائیں گے یا امریکن کسی پیشکش میں بلا وجہ ہم بیوقوف بن جائیں گے.
دوسرا یہ کہ بھارت کا کافی ہوا کیا، وہ تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ٹرمپ صاحب نے یہ جب بیان دیا، آپ کا اپنا بھی تو آپ نے جائزہ لیا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے جب یہ بیان دیا تو اس کے ریاکشن میں نریندر مودی نے یہ سب کچھ کیا، یا پہلے سے ہی نریندر مودی صاحب جس طرح امتیاز صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے صدر ٹرمپ کو شاید اعتماد میں لیا ہو؟ ان کا جو الیکشن ہوا ہے ابھی انڈیا کے لوک سبھا کا، اس میں ان کے مینیفیسٹو کا پارٹ تھا کہ ہم کشمیر کی صورتحال بدل دیں گے. 2013 میں بھی تھا. تو اب تو انہوں نے اس وقت ان کی میجورٹی نہیں تھی، اب زیادہ کھل کے میجورٹی ان کی ہے اس وقت بی جے پی کی وہاں کی لوک سبھا میں، ان کی پارلیمنٹ میں. تو انہوں نے اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کیا ہے. ان کی نیت شروع سے خراب تھی، ٹھیک نہیں تھی. ٹرمپ کے اس بیان کو آپ کوئنسیڈنس سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. ٹرمپ کے بیان کو میں سیریس نہیں لے رہا. ٹرمپ صاحب بعض کا ایسی بات بھی چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کا وزیر اعظم صاحب نے تو سیریسلی لیا تھا. ہم تو ہمیشہ ہر بات کو سیریس لیتے ہیں. جشن منایا گیا تھا، پھر دو ساچے کوان صاحبہ نے مٹھائی کھلائی تھی جب وہ لینڈ گئے تھے ایئرپورٹ پہ. نہیں، وہ تو دیکھیں نا، کامیاب تو ٹور ان کا ہوا نا، اس میں نو ڈاؤٹ. پاکستان امریکہ ریلیشن جو بہت زیادہ کولڈ تھے وہ بہتر ہو گئے. پاکستان کی ایکسپورٹ جو امریکہ کے لیے بہتر ہو گئی. کشمیر کے ایشو پہ بھی انہوں نے کہا، کشمیر کے لیے جو دہائیوں سے ہم کہتے رہے ہیں خون بہانے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں. انڈیا دیکھیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، انڈیا بعض وقت اپنی مرضی کر جاتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان بھی اپنی مرضی کر جاتا ہے. دونوں آزاد ریاستیں ہیں. امریکہ کی غلام ریاستیں تو نہیں ہے نا پاکستان انڈیا. ضروری نہیں کہ جو ٹرمپ کہے مودی وہی کہے یا عمران خان وہی کہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی کوئنسیڈنس نہیں تھا، وہ ایک اپنا بیان تھا، مودی صاحب کا اپنا ایک پلان تھا؟ یہ بھی ٹھیک ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ وہ آلریڈی ان کے ایک شیڈول پروگرام تھا جس کے مطابق انہوں نے آرٹیکل. یہ بات تو درست ہے کہ ان کے مینیفیسٹو میں 2 دفعہ تھا، 2013 میں بھی 2019 میں بھی. کیسے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نفیسہ صاحبہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ٹریگر کیا گیا مودی کے بیان نے، ٹرمپ کے بیان نے مودی کے ریاکشن کو، یا پہلے سے اعتماد میں لے لیا تھا مودی نے؟ یہ لگتا یہ ہے، دیکھیں ڈیفینیٹ تو پتہ نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ ساری چیز پہلے کی پلانڈ تھی. جس طرح اب چیزیں سامنے آئی ہیں نا، دیکھیں نا، پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر مودی جیت جائیں گے تو کشمیر کے مسئلے کا حل نکل آئے گا. اس کے بعد ٹرمپ نے بھی یہی کہا کہ جی میں کردار کرنے کے لیے ثالثی کا تیار ہوں. تو اب جو صورتحال آ گئی، کیا ہم نے بڑا کہا کہ بڑا کامیاب دورہ ہو گیا. آتے ہی لائن آف کنٹرول پہ حملے شروع ہو گئے انڈیا کی طرف سے. اس کے بعد انہوں نے یہ کنٹرول کر لیا، سارے کا سارا آئینی تبدیلی کر دی. تو یہ ٹرمپ نے آج جو بیان دیا ہے اس کا بڑا کلیئر کہہ دیا نا انہوں نے، ان کا انٹرنل افیئر ہے. تو اس کا مطلب ان کو پہلے اندازہ تھا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے مودی صاحب سے میں نے بات کی تھی. میں آپ کو بتاؤں نا کہ پاکستان، ہم جو بھی کہتے رہے ہمارے ہیں، دنیا کا کوئی میڈیا کہیں کسی جگہ ہماری بات کو پروجیکٹ نہیں کر رہا. میں خود اسپیشل انوائے تھا کشمیر پہ، میاں نواز شریف صاحب نے بھیجا تھا یو کے میں. وہاں ہم نے جا کے دیکھا، حالانکہ یو کے میں بڑا ڈائسپوریا اور بہت بڑی، اور ہر ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے نا اس میں 2-4% کشمیری ہیں. ان کے ووٹ کے اوپر بڑا امپیکٹ آتا ہے. لیکن وہاں انہوں نے، ان کا میڈیا کوئی، ہماری ایک جانور وہاں مر جاتا ہے تو وہ تو ذکر کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے کوشش بھی نہیں کی. دیکھیں نا، آپ بتائیے نا، OIC ہماری سپورٹ نہیں کر رہا. کوئی بھی ملک آج کھل کے اب کب کرے گا؟ آج اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا وہاں کشمیری مر رہے ہیں، ان کا محبوبہ مفتی کو انہوں نے پکڑ لیا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حکومت کو اس پہ بات کریں گے، مگر ایک اور تھیوری چل رہی ہے، ہمیں جا کے ہمیں UN میں جا کے یہ بات کرنی ہے. ہمیں OIC میں دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے اس کا. دیکھیں پوری دنیا اس وقت ہمارے پوائنٹ آف ویو کو نہیں لے رہی. ہم اپنے طور پہ جو بھی کہتے رہے نا، OIC بھی اس کو ایزی لے رہی ہے. آج امریکہ نے جو بیان دے دیا وہ بھی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے. مگر امتیاز صاحب، چونکہ آپ تجزیہ کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے، یہ بھی بات ہو رہی ہے دہلی اور اسلام آباد میں، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مودی نے مقبوضہ کشمیر میں ہنگامہ اس لیے کیا چونکہ ہندوستان کو افغانستان کے مسئلے کے حل کا حصہ نہیں بنایا گیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو ہندوستان میں کشمیر کے معاملے پہ سیاسی اختلاف ہو گیا ہے، قومی اتفاق رائے ٹوٹ گیا ہے. جس طرح کانگریس نے پوزیشن لی ہے، ماسوا جو بچہ ہے سندھ کا، بہت پوزیشن لی ہے، اور اس سے کم از کم 11-12 ریاستیں اور متاثر ہوں گی. وفاق اور ریاستوں کے تعلقات پہ اس کا بڑا منفی اثر پڑنا ہے. دوسرا بہت خوفناک رد عمل آنا ہے ویلی میں، کشمیر میں، جہاں پہ اب نیشنل کانفرنس کے پاس بھی اور محبوبہ مفتی وہ سب اکٹھے ہو جائیں. میں دیکھتا ہوں ایک بڑا ابھار آئے گا
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو گٹ ریئیکشن دیا کہ کیا جنگ میں چلے جائیں، حملہ کر دیں، یہ ان کا میں سمجھتا ہوں ریئیکشن تھا، لیکن غالباً وہ آپشن نہیں ہونی چاہیے۔ ہندوستان کوشش کرے گا کہ اس سے ہندوستان پاکستان کا بارڈر کنفلکٹ بنا دے، لائن آف کنٹرول پہ۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پہ نہ آئیں، نہ ہی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کو دوبارہ لے آؤ اور فلاں کو یہ لے آؤ، وہ کام نہیں چلے گا، نہ اس کا فائدہ ہوگا کشمیریوں کو۔ ہم کشمیریوں کے لیے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، انسانی حقوق کے محاذ پہ اور دوسرے جو عالمی اداروں میں ہم جائیں، کیونکہ اب کافی پاکستان کی جو موقف تھا لیگل ان ٹرمز آف ہماری جو پرانی تاریخ ہے، ہم اسے نہیں مانتے رہے ہیں، یہ جو الحاق تھا، اور ہم اسے کوسچن کرتے رہے ہیں، اور 370 کو بھی ہم نہیں مانتے رہے ہیں۔ اب بات تو اس سے آگے چلی گئی ہے، یہاں تک کہ ایک صوبے کا سٹیٹس بھی نہیں رہا جموں اور کشمیر کا، اور ابھی اس کی شاید ٹرائیفرکیشن بھی ہوگی۔ اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں، اس میں چیزیں نکل کر آئیں گی، اور پاکستان کو مسئلہ تو بنیادی طور پر ویلی کا ہے، اور اس کے حوالے سے بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی جب آپ کی تجویز یہ ہے کہ آپ کو سفارتی طور پہ اور انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر ڈپلومیٹک جو ایک ہماری کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ان کو تیز کرنا ہوگا۔ ناظرین، جو پروٹیسٹ ہوگا وہ صرف پاکستان کی طرف سے نہیں ہوگا، مگر ہندوستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آج ایک پٹیشن دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر ان کے، اور بھی پٹیشنز تیار ہو رہی ہیں، کچھ وکیل ہیں جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمیں دلی سے جوائن کیا ہے اکھل سبل نے، جو سینئر ایڈوکیٹ ہے وہاں کے سپریم کورٹ کے۔ اکھل صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آج ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن آپ کے سپریم کورٹ میں اعلیٰ عدالت میں فائل کی گئی ہے۔ اب یہ جو اقدام مودی سرکار نے اٹھایا ہے، اس کے خلاف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے؟ مجھے اس میں 3-4 قانونی سوری، میرے پاس وقت کی قلت ہے، آپ کے جانب سب سے پہلے آؤں گی کیسر صاحب، چونکہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ تجویز دیں، اب مجھے تجویز دیں اور بلکہ قوم کو بتائیں، چونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں، کہ حکومت کو فی الفور کیا کرنا چاہیے، چونکہ آپ کو جس طرح اکھل نے بتایا دلی سے کہ وہ چیلنج تو ہو جائے گا۔ جی، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو کھل کے کہنا چاہیے کہ پاکستان اس کو ہمیں منظور نہیں ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے کہہ چکے۔ اس کے بعد ہمیں یہاں جو ہمارے امبیسڈرز ہیں سارے، فوری طور پہ ان کو طلب کر کے یہ بات بتانی چاہیے کہ یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہو گیا ہے، ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے، جی وہ بھی ہو چکا ہے، ابھی نہیں، امبیسڈرز کو نہیں بلایا ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے نا فارن منسٹر یہاں ہیں، اس کے بعد UN میں ہمیں جانا ہے، اور پھر امریکہ میں ٹرمپ صاحب سے خاص طور پہ کہنے کہ آپ ہمیں تو کہہ رہے تھے ثالثی کی بات کر رہے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ثالثی والی بات تو نہیں ہے، یہ تو انہوں نے بالکل سارے کا سارا انہوں نے ایک الٹ پلٹ کر دیا، اور کیا آپ سے بات کی تھی مودی صاحب نے؟ تو ہمیں دیکھیں نا، ہم اور اس کے علاوہ ہم انڈیا کو واضح طریقے سے بتا دیں کہ ہمیں اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، نہ ہی وادی والے اور مقبوضہ کشمیر والے قبول کریں گے، اور نہ ہی ہم قبول کریں گے۔ امتیاز صاحب، جلدی سے آپ کیا تجویز دیں گے حکومت کو فی الفور کیا کرنا چاہیے؟ if you would like to add to what کیسر احمد شیخ صاحب has said۔ میرا خیال ہے جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس پر پاکستان کو اپنی دے دینی چاہیے کہ یہ پہلے سے ہم نہیں مانتے تھے اور اب تصدیق ہو گئی ہے۔ دوسرا، آپ یہ غور کریں کہ یہ ہمارے وزیر خارجہ اتنے دن پہلے حج کرنے کیوں چلے گئے، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی UAE کا بیان آیا ہے جنہوں نے اس کے بارے میں مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے، یہ آپ ذرا اسے نوٹ کر لیں۔ جی، ابھی کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، پاکستان کو عالمی سطح پہ، سفارتی سطح پہ اس قدم کو رد کر دینا چاہیے، اور کشمیری عوام کی جو جمہوری ایسپیریشنز ہیں ان کی حمایت کرنی چاہیے، اور ان کے انسانی حقوق کا مسئلہ اٹھانا چاہیے، اور یہ جو جنگ بازی کا ماحول مودی پیدا کرنا چاہیں گے اور وہاں جبر و زیادتی کریں گے، اس معاملے پہ ہمیں دنیا بھر میں اوپینین اپنے حق میں۔ نفیسہ صاحبہ، جلدی سے میں آپ کی تجویز لینا چاہوں گی، امتیاز صاحب نے بتا دیا، مگر یہ انسانی حقوق کی جو بات ہے اس کے پر انکوائری یا کمیشن کیسے بھیجیں گے مقبوضہ کشمیر میں، جبکہ ہندوستان نے پچھلی جتنی بھی کمیشنز ہیں ان کو ریجیکٹ کیا ہے؟
دیکھیں پہلے تو ایک کلیئر سٹیٹمنٹ آ جائے پاکستان کی طرف سے ایڈریسڈ ٹو انڈیا اور اس میں دیر شوڈ بی اے کلیئرٹی آف تھاٹ ریجیکٹنگ آف کورس اور اس کے لیگل پہلو یا جو بھی جیسے آج چائنا نے اپنی سوورنٹی کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا ہے تو یہ تو the government has to decide کہ اس کو کتنا فرم اور اسٹرانگلی ورڈڈ یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ ہوگا آف کورس ایڈریسڈ ٹو انڈیا اینڈ دین آف کورس ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی ایک الگ اس کا ہوگا لیکن فائنلی آئی تھنک دا گورنمنٹ شوڈ لسن ویری کیئرفلی ٹو واٹ دا پارلیمنٹ از سیئنگ government should listen very carefully to what the people of Kashmir on both sides of the border are saying. That's and then very important. Keeping that in view, then come up with the strategy. आपको पार्लियामेंट की बात सुननी होगी, आपको कश्मीरियों की बात सुननी होगी, आपको वाज़े अपनी जो पोजीशन है वो सामने लानी होगी. लास्ट वर्ड फतियाना साहब, लास्ट वर्ड. जी मैं अर्ज़ करूँ, एक तो सबसे पहले हमें मुल्क के अंदर इत्तेहाद को ज़ाहिर करना है. अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ एक पेज पे आना होगा और हमारे खिलाफ महाजराई बंद करनी होगी. फिर दीवार में ना चुनवाएं. नहीं कब कुछ चुन रहे हैं. एक तो ये मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, बस आखिरी बात. और दूसरा ये कि हमें सफारती माज पर और इंसानी हकूक़ के मामले पर और अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी कैंपेन को मौसर तौर पर और इफेक्टिव और एग्रेसिव तौर पर. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. इम्तियाज़ आलम साहब, नफीसा शाह साहिबा, कैसर अहमद शेख साहब, फतियाना साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया. नाजरीन आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़.